खान साहब का जो कोशिश था कि सारे इदारे को अपना टाइगर फोर्स में तब्दील किया जाए, उसका वो कोशिश शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हो चुका है। अब भी उसका साजिश जारी है। अभी वो कभी एक दिन इलेक्शन कमीशन को तनकीद करता है तो दूसरी दिन अदालत के पीछे पड़ जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीन रखती है कि ये जो ट्रांजिशन शुरू हुआ है, ये ट्रांजिशन मुकम्मल भी हो जाएगा और पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल इसी कामयाब ट्रांजिशन से जुड़ी हुई है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए पिछले कुछ दिनों में लंदन पहुंचा था, जहां मुस्लिम लीग का कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मेरा और मेरा डेलीगेशन का इंटरेक्शन हुआ है। हमने एक मीटिंग उनके दफ्तर पे किया था और दूसरा मीटिंग मियां साहब ने हमें इफ्तारी के लिए अपने घर बुलाया था। मैं समझता हूं कि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान री एंगेजमेंट हुआ है, ये मुल्क, कौम और जमहूरियत की मुफाद में है। जो हमने अहम फैसले लिए हैं जिस पे हम अब इंशाअल्लाह ताला आगे भर के मिल के काम करेंगे, उनमें एक जो हमारा नामुकम्मल मिशन है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को हमने मुकम्मल करना है, उस पे इंशाअल्लाह ताला गौर किया जाएगा। और जो हमने एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो कंसेंसस पैदा करना है, उस पे भी काम इंशाअल्लाह ताला जल्द ही शुरू हो जाएगा। हम समझते हैं कि हमने अगर ये कंट्रोवर्शियल से कॉन्स्टिट्यूशनल तक का ट्रांजिशन को मुकम्मल करना है तो सारे जमातों ने अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना है। अब से अपने जात से आगे देखना है, आगे सोचना है कि मुल्क के मुफाद में, कौम का मुफाद में क्या है, और उस तरीके से इंशाअल्लाह ताला अगर हम अपना इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करें तो वही तरीका है कि हम पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। हमने ये इसलिए ज़रूरी है कि हमने तो खान साहब को, इस सिलेक्टेड निज़ाम को तो ख़त्म कर लिया। इमरान को पता नहीं वो कब ख्वाब देख रहा था कि वो बैठता रहता है इस कुर्सी से, लेकिन हमने 4 साल के अंदर ही अंदर उसको घर भेज दिया। लेकिन उस 3-4 साल में जो इमरान और इस सिलेक्टेड निज़ाम ने नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की जमहूरियत पे, जो नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की मईशत को, जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को नुकसान पहुंचाया गया है, वो नुकसान वहीं का वहीं है। और हमने जंगी बुनियादों पे उन नुकसानों का इलाज निकालना है। हमने सब मिलके अपना किरदार अदा करना है ताकि हम इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो जहां एक अहम किरदार है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का इन मसाइल से निकलने के लिए, जहां एक अहम किरदार है सारी सियासी जमातों का मिल बैठने का इस मुश्किल से निकलने के लिए, वहीं हम समझते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आपको पता है हमारा लॉन्ग मार्च हो, हमारा ये स्ट्रगल हो, तो मुसलसल हमारा ये मौक़िफ़, हमारा ये मकसद कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इसलिए हम चाहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि 2018 का सिलेक्शन का रिपीट ना हो। उसको कामयाब करने के लिए, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए जो कंट्रोवर्शियल से कॉन्स्टिट्यूशनल तक का ट्रांजिशन है वो अपनी जगह बहुत जरूरी है। जो नुकसान खान साहब ने इलेक्शन सिस्टम पे किया है, इलेक्शन कमीशन के पर काटने की कोशिश किया है, सबसे पहले हमने वो वी हैव टू अनडू द डैमेज डन बाय इमरान खान टू आवर इलेक्टोरल सिस्टम एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर ऑन बिल्डिंग अ कंसेंसस फॉर न्यू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इंशाअल्लाह ताला उन दोनों पहलू पे, इमरान खान का नुकसान को खत्म करना और आगे जाके मजीद क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने करना है, उस पे इंशाअल्लाह ताला हम सारे सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे। आपको याद होगा कि माजी में ये कहा जाता था कि पहले क्या कहते थे, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। हम कह रहे हैं कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाब, और हम समझते हैं कि जमहूरी इस्लाहात, इलेक्शंस रिफॉर्म का इस्लाहात बहुत ज़रूरी है
تاکہ ہم صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں, تاکہ ہم عوام کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے نمائندے خود چنیں. جب وہ اپنے نمائندے خود چنیں گے, ان کے اوپر ایک سلیکٹڈ نمائندہ مسلط نہیں ہوگا, تو پھر ہم پاکستان کو اصل طریقے سے ان سارے مشکلات سے نکال سکتے ہیں. آخر پوائنٹ میں ابھی مکمل کر رہا ہوں, پھر آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. جو پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ ماضی میں ایسے ایکسپیرینس نہیں رہا. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ایک عام کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے. ہم نے سب یہ دس از ناٹ ایز این آؤٹ کم آف امیڈیٹلی آفٹر این الیکشن. دس یونٹی گورنمنٹ از اے ریزلٹ آف دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان that parties on the opposition benches are leaving the opposition benches and going to the treasury benches. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے given the condition and given the situation within Pakistan. And everybody must play their role, must share this burden so that we can reach our aims. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے اپنا میڈن اسپیچ میں چند باتیں کی ہیں, وہ ایک فریش ایئر تھا پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, کہ ایک سوبر رسپانسبل آدمی کو یہ ذمہ داری ملا ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کا, لیڈر آف دا ہاؤس کا عہدہ سنبھالنے کا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر سے جو باتیں اس اسپیچ میں کیے گئے, ہم اس لیے ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ہم خود اتنا دیر سے جدوجہد کر رہے تھے ان کے. آپ سب کو معلوم ہے کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے بینظیر کارڈ سے بینظیر کا نام ہٹا دیا, اس سے زیادہ بھر کے کیا کیا, نہ صرف شہید بی بی کا نام ہٹا دیا, مگر وہ غریب عورتیں جو اس پروگرام سے فائدہ لیتے تھے, اتنا انتقام کیا انہوں نے کہ انہوں نے وہ 1000 روپیہ جمع کرنے والے غریب عورت کو نہیں چھوڑا, اور ان کے ہاتھ سے بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ چھینا تھا. جس طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ سارے ظلم ہم درست کریں گے, ویسے ہی ہم جو ظلم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کے ساتھ ہو رہے تھے وہ ظلم بھی ہم درست کریں گے. جب میں نے سنا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ منیمم ویج کو ہم 25,000 روپیز پہ لے کر آئیں گے, تو آپ سب کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے اور کس انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے بزنس انٹرسٹ سے لڑا, بڑے بڑے لوگوں سے لڑا کہ منیمم ویج تو آپ طے کرے, ہمیں اضافہ کرنے دے, عام آدمی کا اس مشکل حالات میں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچائے. ہم نے کس طریقے سے, کس انداز سے 3-4 بجٹ سپیچز میں, احتجاجوں میں پینشنرز کے لیے آواز اٹھائے. تو جب شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ 10% اضافہ ہوگا, چلے جتنا بھی ہو اضافہ تو ایک بار پھر ہو رہا ہے, تو اسی طریقے سے ہم امید رکھتے ہیں کہ مل کے کبھی کبھار جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائیورٹیز ہے ان پہ ہم عمل کر سکتے ہیں, جو دوسری جماعتوں کا پرائیورٹیز ہے ان پہ بھی عمل کر سکیں گے, اور مل جل کے ہم پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. ایک بڑا نیوز میں دے رہا, آخری پوائنٹ جو میرا تھا وہ آپ کے لیے نیوز تھا, آخری پوائنٹ. تو میں اس لیے یہ ساری چیزیں کو ویلکم کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مل کے کام کرنے سے ہی ہم مسائل کے حل نکال سکتے ہیں, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک یک طرفہ فیصلے کیا جائے, ہدایت دیے جائے اور اس پہ عمل ہو. یہ ایک اچھا ابتدائی سٹارٹ ہے. ان کنکلوژن جو میں نے آخری پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف یہ سارے جو ایشوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان پہ اپنے رائے دیا ہے, یہ ذمہ داری قبول کیا ہے, لیکن ہم نے خود یہ ذمہ داری قبول کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں اسلام آباد پہنچ کے اپنا اوتھ لے کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارا الائز کے یونٹی گورنمنٹ کا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ خود بنوں گا, تاکہ ہم مل کے پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکیں. آپ نے کہا کہ آئین شکنی ہوئی ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ ساتھ
صدر مملکت اور اسپیکر بھی اس میں ملوث تھے, وزیر اعظم, صدر وزیر اعظم. تو اب باقی لوگ تو چلے گئے, تو آپ کیا اب جو آپ کی اتحادی ہیں ان کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے کہ صدر مملکت کے مواخذے کے لیے کوئی کیا جائے گا, کوئی قدم اٹھایا جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو آپ کی بات چیت یا جو کچھ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو اپنی جمع کب تک کرایا جائے گا؟ بالکل, تھینک یو فار یور کویشچن. جہاں تک آئین شکنی کی بات ہے, یہ تو بہت ضروری ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ کون بیٹا ہے اور کون ماضی کا عہدیدار ہے. آئین شکنی پاکستان کا سب سے بڑا جرم ہے, اور اگر آئین شکنی ہوا ہے, جو کہ ہمارا خیال میں ہوا ہے, یہ ہمارا انویسٹیگیشن کو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کون کون اس میں ملوث تھے, کس کس کا کیا کردار تھا, اور اس کے مطابق جو بھی یونائٹڈ اپوزیشن کا فیصلہ ہوگا اس پہ ہم عمل کریں گے. جہاں تک ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا متعاہدے ہیں, اگر میرے سامنے ہوتا اچھا ہوتا تاکہ میں آپ کو اس کو دہرا سکتا. جہاں تک ہمارا صوبائی اگریمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے جس پہ میں نے پہلے سے آپ سے بات نہیں کی ہو, یا میں نے پہلے آپ سے یہ رائے نہیں شیئر کیا ہو کہ ہم نے مل کے ان ایشوز کا حل نکالنا ہے. جو سب سے پہلے پوائنٹ اس میں تھا ہمارا لوکل باڈیز ایکٹ کے بارے میں, تو آبویسلی اگر پاکستان پیپلز پارٹی خود سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنا لوکل باڈیز کے نظام میں بہتری لے کر آنا ہے, اور اگر ہم نے یہ ریسنٹ ریفارم کیا تھا, تو دیٹ از این انڈیکیشن دیٹ وی فیلٹ کہ جو پچھلے نظام تھا, اور بائی دا وے وہ پچھلا نظام میں نے اس وقت تک میں ان چیزوں میں انوالو نہیں تھا, اور وہ پچھلے نظام سب سیاسی جماعتوں نے مل کے بنایا تھا, جو کہ اب کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی کمزور ہے, لیکن ہم اگری کرتے ہیں کہ اس نظام میں بہتری کی گنجائش تھا. یہی وجہ تھا کہ ہم نے اپنے ریفارمز لے کر آئے. اس وقت بھی میں نے چاہا کہ اس پہ سارے اسٹیک ہولڈرز کا انپٹ ہو. اب انشاءاللہ تعالی ان لائٹ آف دا گزار ججمنٹ, جو کہ ہم نے چیلنج نہیں کیا, اگر ہم وہ ججمنٹ کو قبول نہیں کر رہے تھے تو اب تک سندھ حکومت اس کو چیلنج کرتے. ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ کو چیلنج کرتے. ہم نے ہمیشہ عدلیہ کو رسپیکٹ کیا ہے, ہم نے ہمیشہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا ہے. تو ان لائٹ آف دیٹ ڈیسیژن, جو مزید امپروومنٹس ہونا ہے ہمارا لوکل باڈیز کے نظام میں, اس پہ ان کے بات چیت چل رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جلدی اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. ویسے ہی دوسرے پوائنٹس ہیں اس جوائنٹ ڈیکلیریشن میں, اور وہ ہمارا جوائنٹ مقصد ہے, ہمارا سب کا فائدہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. جو بھی مسئلہ ہو, چاہے وہ یہاں ہمارا صوبہ کا ہو, یا یہاں ہمارا کیپٹل سٹی کا ہو, یا وفاق کا کیپٹل سٹی کا, اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں تو بہتر مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. اپنی کوشش کر تو سکتے ہیں, لیکن اس میں کامیابی کا جو وہ کامیابی ہے وہ زیادہ امکان ہے اگر ہم مل کے وہ محنت کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھا سٹارٹ ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے ایک اچھا نیت کے ساتھ اس اگریمنٹ میں داخل ہوئے ہیں, اور ہم سب مل کے ایفرٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ پورشن بھی پورا ہو. یہ جو امریکی مراسلہ یا کیبل جو بھی ہے, اس کو جواز بنا کر عمران خان نے جو ایک بیانیہ بنایا تھا, اور بیانیہ کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں. کافی مطلب وہ بیانیہ ان کا مستحکم ہو رہا ہے, کوئی پذیرائی مل رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تمام تر کوششوں کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی بیانیہ پہ چل رہا ہے. آخری ایک ہی مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کا, تو اس میں عرض کیا ہے, وہ آپ کی حکومت کی جوڈیشل کمیشن پر جو ہے نا وہ اعتراض کر رہی ہے. جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ملک میں ایک سیاسی انتشار اور انارکی کی طرف بڑھایا جا رہا ہے, خاص طور پر دھمکی آمیز الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور خانہ جنگی کی باتیں ہو رہی ہیں. آج عمران خان نے ایک بڑی بات کہہ دی کہ فلاں ایم اگر اپنے علاقے میں جائے تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ لوگ ان کے ساتھ کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو سر یہ ریاست کہاں ہے, ریاست کی رٹ کہاں ہے؟ تو اس طرح اگر نہیں روکا گیا تو جہاں تک خان صاحب کے بیانیہ کی بات ہے, آپ نے پچھلے 4 سال بھی دیکھا اور ماضی میں بھی دیکھا کہ خان صاحب کی بیانیہ میں کبھی سچ نہیں ہوتا. وہ ان کے لیے سچ ضروری نہیں ہے, وہ پھر بھی اپنے بات کرتے رہتے ہیں. جہاں تک ہمارا انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے
اس کو کافی نقصان ہوا ہے اس قسم کی حرکت سے. تو جہاں ہم نے بالکل چاہے وہ جس قسم کا انکوائری ہو وہ تو کنسنسس جو بھی ہوگا ہمارا الائز کا سب مل کے وہ فیصلہ اپنی جگہ, لیکن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا پڑے گا. عوام کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہم سارے فیکٹس لے کر آئیں گے, اور جو مناسب فورم ہے, جو مناسب طریقہ کار ہے, اسی طریقے سے یہ فیصلے کیے جائیں گے. ماضی میں تو جے آئی ٹیز بنے ہیں, اور ان جے آئی ٹیز پہ سارے ادارے جن کا ذمہ داری ہے ان چیزوں کو دیکھنا, ان سارے کے نمائندگی موجود ہوتا ہے. جوڈیشل کمیشن میں میرا ذاتی کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن سوال تو بنتا ہے کہ اگر خان صاحب کو آج جوڈیشل کمیشن یاد آ رہا ہے تو جاتے ہوئے اس نے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ اس نے کوئی اور کوشش کیا تھا. ہم اس پہ خان کی طرح سیاست نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فارن آفس کو, ہمارا انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو نقصان پہنچایا گیا ہے. جیسے ہم اپنا ذمہ داری اپنائیں گے, ادا کریں گے, ہم اس ایشو کو ضرور دیکھیں گے, اور جو بھی امپارشل فیئر طریقہ ہوگا اس ایشو سے ڈیل کرنے کے لیے وہی اپنایا جائے گا. خان کے ڈکٹیشن پہ اب کچھ نہیں چلتا, تو وہ نہ ادھر ہمیں ڈکٹیشن دے سکے. ایک منٹ سنجے, ایک منٹ. دوسرا پہلو ہے اس کا سوال کا, اس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. جہاں تک عوام میں مقبولیت کی بات ہے, میں نے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ الیکشن ریفارمز ہو جائے. خان صاحب جب وہ وفاق میں تھا, صوبائی حکومت بھی ساتھ تھے, تب وہ نہ بائی الیکشن جیت سکتا تھا نہ دوسرے الیکشنز جیت سکتا تھا. اب اگر وہ سوچتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں رہ کے جھوٹ کی بنیاد پہ جیت سکے گا, یہ اس کی غلط فہمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا یہ بہت غلط فیصلہ ہے کہ انہوں نے پارلیمان سے بھاگے ہیں. بھاگتے بھاگتے تو انہوں نے آئین شکنی کی, لیکن میدان نہیں چھوڑا جاتا ہے. میدان میں رہ کے اپنا ذمہ دار کردار ادا کیا جاتا ہے. خان صاحب کو نہیں ڈرنا چاہیے, گھبرانا نہیں ہے. آئے واپس پارلیمان میں, آئے بیٹھے قائد اس پہ اختلاف کی کرسی پہ, آئے اپنا کردار ادا کرے, پارلیمان کو نہ چھوڑے, جمہوریت میں یقین رکھے. جمہوریت بہترین انتقام ہوتا ہے. عمران خان صاحب اگر آئین پہ یقین کرے گا, جمہوریت پہ یقین کرے گا, پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرے گا, تو آپ نے مہاتر محمد کو نہیں دیکھا 90 سال میں اگر وہاں کا کسی دوسرا ممالک کے وزیر اعظم یا صدر بن سکتا ہے, تو پاکستان میں بھی ممکن ہے کہ 90 سال کا آدمی واپس آ کے وزیر اعظم بنے, لیکن جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے. جیسے آپ نے کہا سول وار تو اس کی بس کی بات نہیں ہے, اور ٹو تھرو اراؤنڈ دا ورلڈ سول وار از ناٹ کسی جوک نہیں ہے. ہم کراچی میں پیدا ہونے والے ہیں. کراچی کی نے جو وائلنس, جو مشکلات دیکھے ہیں, ہم ماضی میں ہم اس قسم کا وائلنس ملک بھر میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. مگر خان صاحب کو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہم الیکٹورل ریفارمز کا بندوبست کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لگ پتہ جائے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا الیکشنز کیا ہوتا ہے, لیول پلینگ فیلڈ کے الیکشنز میں اس کا حیثیت کیا ہے. ابھی پاکستان کا پارلیمان سے ہم نے 172 تھپڑے پہنچا کے اس کو بتایا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ عوام فیصلے کریں گے تو پاکستان کے عوام بھی پی ٹی آئی کو ایسے خوب تھپڑ دے کے ان کو یاد دلوائیں گے کہ کس طریقے سے کہ آئینی حقوق پہ حملے ہوئے, معاشی حقوق پہ حملے ہوئے, کس طریقے سے وہ آدمی جس نے پاکستان کے عوام کو وعدہ کیا کہ وہ ایک نیا پاکستان بنائیں گے, 2 نہیں 1 پاکستان بنائے گا, روزگار چھینے گا نہیں 1 کروڑ روزگار دلوائے گا, گھر توڑے گا نہیں 50 لاکھ گھر دلوائے گا, سارے جھوٹ تھے. ابھی تک پاکستان کے عوام نے حساب لینا ہے اس شخص سے جس نے ان کو اتنا تکلیف میں ڈالا ہے, جس کی وجہ سے ہم ایک معاشی بحران سے گزر رہے ہیں, جمہوری بحران سے گزر رہے ہیں, رول آف لا کا بحران سے گزر رہے ہیں. خان صاحب کو غیر سیاسی تجویز پہ نہیں چلنا چاہیے. خان صاحب کو سیاسی اور جمہوری طریقہ کار کو اپنانا چاہیے, اور اسی میں پی ٹی آئی کا بہتری ہے, اور اسی میں ملک کا وفات ہے.
تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری آ رہی ہے. ذمہ یہ ہے کہ سندھ کے جو بہت بیسک ایشوز ہیں پنجاب سے ہیں. سندھ کا پانی کا ایشوز ہے, LMC کا ایشوز ہے, اور خاص طور گریٹر سر کینال کا, اور بہت سارے ایشوز ہیں. نسبی آپ کو سندھ کے لوور سندھ میں قحط کی صورتحال ہے, پانی نہیں ہے. تو یہ پوری یہ جو اتحاد ہے آپ کا, یا نئی گورنمنٹ بنی ہے, یہ بیسیکلی سندھ کے لوگوں کو کیا فائدہ دے گی؟ میں سمجھتا ہوں, ایک تو میں اس طریقے سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک صوبہ سے دوسرے صوبہ سے چل رہا ہے. ایک ایسا نظام مسلط تھا جو ہر صوبہ کا حق چھین رہا تھا. جب 18ویں ترمیم پہ عمل نہیں ہوتا, جب نیا NFC ایوارڈ نہیں دیا جاتا, تو وہ صرف سندھ کا نقصان نہیں, وہ پورا پاکستان کا نقصان ہے. وہ اتنا ہی نقصان ہے پنجاب کا جتنا سندھ کا ہے. جہاں تک سندھ کے مسائل ہے, وہ یہ واحد صوبہ ہے جو ریزسٹنس کا صوبہ رہا ہے پچھلے 4 سال. خان صاحب کے وزیر ریکارڈ پہ ہے کہ عمران کا ایجنڈا میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ مراد علی شاہ صاحب کا CM سندھ تھا. اور جو خان صاحب کے سندھ دشمن صوبے کے دشمن, not just it wasn't just سندھ دشمن, آپ شاید صرف ادھر رہ کے اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, مگر حملے تو ہر صوبے پہ ہوئے. اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں اسپیسیفکلی سندھ کے عوام کے ایشوز پہ بولوں گا. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی صوبہ کا کوشش تھا, سندھ صوبہ کا کوشش تھا کہ ہم اپنا منیمم ویج 25,000 روپیز رکھے. وفاق نے, دوسری قوتوں نے مل کے اس کو ناکام کیا. اب اس لیے ہم مل کے حکومت کر رہے ہیں. وہ جو ہمارا جوائنٹ کامیابی ہوگا کہ ہم وہ اس کا علاج نکال سکیں گے. جہاں تک آپ کا پانی کا مسئلہ ہے, آپ کا آئلینڈس کا مسئلہ ہے, آپ کا گیس کا مسئلہ ہے, آپ کے بہت سارے چیزوں کے مسئلے ہیں, اس کا حل اس میں نہیں ہے کہ ہم کسی ایک صوبے سے لڑیں. اس کا حل اس میں ہے کہ وفاق ہر صوبہ کو اہمیت دے, ایکولی ہمارا جو کنسرنز ہے وہ ان کے سنیں, اور جو جائز جو طریقہ ہے اس کا علاج نکالنے کے لیے وہ بھی کوشش کیا کریں. جب 4 سال سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہو, 4 سال کے لیے وزیر اعظم ایک کسی صوبہ کا وزیر اعلیٰ کا شکل پسند نہ کرنے پہ نہ ملے, نہ بیٹھے, نہ ان کا مسائل کا حل نکالے, تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ہم سندھ کے مسائل کا حل کوئی نکلے. لیکن اب ہمیں امید ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں, اور جو ہمارے جائز مطالبات ہے, نہ صرف سندھ کے جو ایشوز ہے, جو پختونخوا, جو بلوچستان, جو پنجاب کے جو ایشوز ریلیگیٹڈ ہوئے ہیں پچھلے 3-4 سال سے, ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم اب ان ایشوز کا حل نکال سکتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ناٹ پہلی دفعہ بٹ ایک لمبی عرصے بعد ایک یہ سلسلہ ہوگا جہاں وفاق, صوبہ اور لوکل باڈیز تک مل کے ایک چین بنے گا جس سے ہم مل کے کام کر سکیں گے. اور جب مل کے آپ کام کرتے ہیں تو مسائل کا حل نکلتے ہیں. ہم نے لڑ کے بھی سندھ کا دفاع کیا, سارے صوبے کے حق کا دفاع کیا. جب بھی کوئی حملہ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن, پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم یا میں خود سڑکوں پہ تھے, پارلیمان میں ان کو للکار رہے تھے. کیسز ہیں ان کے خلاف, اگر ہم نے سمپتھی نہیں لیکن کورٹس میں کوشش کیا. اب آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بات سنا جائے گا, آپ کو کمرہ میں آپ کا آواز ہوگا. 4 سال کے لیے آپ کو کمرہ کے باہر بند کیا گیا تھا. آپ کا ہر جائز کمپلینٹ کو اگنور کیا جاتا تھا. جو پانی کی ناانصافی جو تقسیم ہے, متنازع ایشو ہے, اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک موقع ہے. لوور ریپیرین کا جو حق ہے, جو مسائل ہے, اس کو ایک موقع ہے کہ ہم ان کو ایڈریس کریں, ان کو دیکھیں. لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں, بہت ہی زیادہ, اور آپ کو بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا زیادہ مسائل ہے. اگر ہم مل کے کام کر سکتے ہیں, جو کام پچھلے 3-4 سال میں اس وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کہ وفاق اور سندھ کر رہا ہے, امید ہے کہ اب جب وفاق اور سندھ ایک پیج پہ ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے کافی مسائل بھی حل ہوں گے. اور ہمارا یہ کوشش ہوگا کہ ملک بھر میں جو ناانصافی بلوچستان کے ساتھ ہوا, جو ناانصافی اپنا صوبہ پختونخوا کے ساتھ ہوا, جو ناانصافی پنجاب کے ساتھ ہوا, وہ بھی درست کیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ وہی لوگ جو پختونخوا کا ہائیڈل پاور پروجیکٹس کے بات کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے, حکومت میں آ کے وہ بات بھول چکے. جو صوبے کے وسائل کا مالکی کی بات ہے,